अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन व हज़रात, सुबह बखैर। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम मॉर्निंग स्पॉट, जहां गुफ्तगू बदलती है ज़िंदगी, और मैं हूं आपका मेज़बान शाह मोहम्मद। नाज़रीन कराम, रात कितनी ही अंधेरी क्यों ना हो, लेकिन सुबह की पहली किरण उसके वजूद को मिटा देती है। ज़िंदगी में यकीनन मुश्किलात, परेशानियां, तूफ़ान आते हैं, लेकिन ज़िंदगी का फ़लसफ़ा ये है कि आपने उसके आगे कभी भी घुटने नहीं टेकने हैं। आपने हक़ के लिए लड़ना है। और वाक़या करबला की भी अगर हम बात करें तो ये वाक़या भी हक़ और बातिल की जंग का है। उन्होंने हक़ के लिए लड़े, अपनी जान का नजराना पेश किया, ना कि नजराना पेश किया बल्कि उन्होंने पूरी इंसानियत के लिए एक हमें लेसन दिया कि आपने कभी भी हक़ के लिए जो है वो झुकना नहीं है। और कहते हैं ना कि हक़ आने के लिए है और बातिल जाने के लिए है। यजीद था और हुसैन आज भी है। तो हम चलते हैं आज के अपने प्रोग्राम पे और अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करवाते हैं। सबसे पहले मुफ्ती अब्दुल अज़ीम मोहम्मदी, जो कि इस्लामिक स्कॉलर हैं और दीन के लिए उनकी बड़ी खिदमत है। तो सर, आपको सबसे पहले खुश आमदीद कहते हैं अपने शो में। बहुत बहुत शुक्रिया शाह साहब, अल्लाह आपको बरकत दे। आमीन, थैंक यू। और हमारे दूसरे मेहमान हैं हुसैन रज़ा काज़मी, जो कि नात ख्वां हैं, सना ख्वां हैं, नुआ ख्वां हैं। हुसैन रज़ा काज़मी, आपको भी शो में खुश आमदीद कहते हैं। तो सबसे पहले अपने शो का आगाज़ करते हैं हम हम्द बारी ताला से, और मैं दावत कलाम दूंगा जनाब हुसैन रज़ा काज़मी को कि हम्द बारी ताला से हमारे प्रोग्राम का आगाज़ करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम्द है उस अल्लाह की जिसने हमें 14 मासूमीन अलैहिस्सलाम की विलायत से मुतमस्सिक रखा। मैं खुदा की बारगाह में एक हम्द के चंद बंद आप समाते की नज़र करता हूँ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अल्लाहु 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 अल्लाहु। चांद तारों की शाने जमाली में तू, सब्ज पत्तों के फूलों की लाली में तू, खोशे खोशे में तू, बाली बाली में तू, टहनी टहनी में तू, डाली डाली में तू, बूटे बूटे में गुल, बूटे बूटे में गुल, गुल में बू बू में तू। अल्लाहु 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 अल्लाहु। यूं तो हर एक नबी तुझसे मंसूब है, तेरा भेजा हुआ है बहुत खूब है। हाँ मगर उनमें एक तेरा महबूब है, जिसकी हर एक अदा तुझको मरहूब है। तेरा महबूब वो, तेरा महबूब वो, उसका महबूब तू। अल्लाहु 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 अल्लाहु। अभी इसी प्रोग्राम में बात आगे चलेगी, मुफ्ती साहब यहाँ मौजूद है। बंद नज़र कर रहा हूँ। हर फजीलत मोहम्मद के घर भेज दी थी, जो शय से थी, जो शय से खूब वो खूब भेज दी। इनके भाई को तेगे दो सर भेज दी, और मलक से फिर उसकी खबर भेज दी। लापता की सदा, लापता की सदा अब भी है 400। अल्लाहु 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 अल्लाहु।
जज़ाकल्लाह, सुभान अल्लाह। हम चलते हैं मुफ्ती साहब की तरफ। मुफ्ती साहब, अगर आज हम मुसलमानों को देखें तो हम पूरी दुनिया में अगर हम देखें तो मुश्किलात और परेशानियों का शिकार हैं। ये दीन से दूरी है, क्या है? तो मैं चाहूँगा इस पे थोड़ी सी आप रोशनी डालिएगा। बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि अगर आज मुसलमान ज़वाल पजीर हैं तो उसकी वजह हमारे गुनाह हैं, हमारी मासियतें हैं, अल्लाह उसके रसूल से दूरी है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाया कि वमन अअरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का, कि अगर तुम मेरे ज़िक्र से आराज़ करोगे, मुंह मोड़ोगे, मुझसे दूर हो जाओगे, तो अल्लाह ताला फरमाता है कि हम तुम्हारी मईशत को तंग कर देंगे। वनहशुरुहुम यौमल क़ियामति अअमा, और जब तुम उठोगे क़यामत के दिन तो तुम्हें अंधा करके उठाएंगे। एक वजह ये। इसी तरह आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस आपने फरमाया कि जुइल सिगार व दिल्ला मन खालफ अमरी, अल्लाह ताला ने उस शख्स के नसीब में लिख दी है ज़िल्लत और रुसवाई कि जो मेरी मुखालफत करता है। बेशक, यानी अल्लाह की मुखालफत, उसके रसूल की मुखालफत, आप दूर हो जाएं अल्लाह उसके रसूल से तो फिर आप पस्ती का शिकार होंगे। अखलाकी तौर पर भी, हर तौर पर भी आपको अपग्रेड होना चाहिए। यानी अल्लाह से ताल्लुक़ भी आपका मजबूत हो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी आपका ताल्लुक़ मजबूत हो, और बंदों से भी आपका ताल्लुक़ अच्छा होना चाहिए। फिर आप मुआशरे को तश्कील दे सकते हैं, फिर आप तरक्की की राह पर गामज़न हो सकते हैं। आज मसला यही है कि हमने अल्लाह से भी ताल्लुक़ को कमज़ोर किया हुआ है, रसूल से भी ताल्लुक़ को कमज़ोर किया है, और बंदों के हुकूक भी ज़ब्त करते जा रहे हैं, जिसकी वजह से आज हम पस्ती का शिकार हैं। आपने बिल्कुल सही कहा कि लेकिन एक चीज़ और भी है मुफ्ती साहब कि हम हकूकुल्लाह तो अदा करते हैं, लेकिन हकूकुल इबाद जो कि कहते हैं ना कि अल्लाह को तो हम राज़ी कर लेंगे, ठीक है, वो तो एक है ना, एक माबूद है, उसका कोई शरीक नहीं है। और लेकिन जब आप लोगों का दिल दुखाते हैं तो आप कितने लोगों को राज़ी करेंगे, किस किस के पास जाके उसको मनाएंगे? तो हकूकुल अल्लाह के बाद अगर हम देखें हकूकुल इबाद की कितनी बड़ी अहमियत है। आज हम लोगों को बजाय मिलाने में अब ज़्यादातर कोशिश ये होती है कि लोगों को लड़ाते हैं, उनको दूर करते हैं, उनमें दूरियां पैदा करते हैं, उनमें नफ़रतें पैदा करते हैं। तो आज के दौर में भी कहते हैं ना कि जो शख्स अल्लाह के आगे झुकता है तो वो तो किसी को नुकसान पहुंचा ही नहीं सकता। तो क्या अमल का मसला है कि नमाज तो पढ़ रहे हैं, उस पर अमल नहीं कर रहे हैं, कुरान शरीफ पढ़ रहे हैं, उस पर अमल नहीं कर रहे हैं? तो ये भी एक वजूहत हो सकती है ना। देखिए, जहाँ तक आपने ये बात की कि हम अल्लाह ताला का हक़ अदा कर रहे हैं, तो मुसलमानों की अक्सरियत अल्लाह का हक़ भी अदा नहीं कर रही। अल्लाह का हक़ क्या है? सबसे पहले तो हमें जानना चाहिए ना कि अल्लाह का हम पर हक़ क्या है। ये सवाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया गया, तो आपने फरमाया कि अल्लाह का हक़ अपने बंदों पर यह है कि आप अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना करें, अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना करें। किसी मखलूक को, किसी नबी को, किसी वली को, किसी सहाबी को अल्लाह के बराबर नहीं कर सकते, अल्लाह से ऊपर नहीं कर सकते, क्योंकि सब अल्लाह की मखलूक है, अल्लाह के बंदे। जो जिसका लेवल है ना, आप जब उसको वहाँ पर रखेंगे तो फिर आप उरूज के ज़ीनों पर खुद चढ़ेंगे इंशाअल्लाह। दूसरी बात, वाक़तन ये बात सही है, जिस तरह मैं एक आपको हदीस सुनाता हूँ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से पूछा कि मल मुफलिस, मेरी उम्मत का मुफलिस कौन है? तो सहाबा ने कहा कि मुफलिस वही है जिसके पास दिरहम और दिनार ना हो। तो आपने फरमाया नहीं, मेरी उम्मत का मुफलिस वो है कि जो नमाज़ों को, रोज़ों को, सदका और खैरात को, हज उम्रे को अल्लाह के पास लेकर आएगा और नेकियों का पहाड़ लेकर आएगा, लेकिन उसके अंदर हुकूकुल इबाद नहीं होंगे। एक शख्स आएगा, उसको पकड़ लेगा और कहेगा दरबा हाज़ा, अल्लाह इसने मुझे मारा था, मुझे इससे बदला चाहिए, तो अल्लाह ताला उसकी नेकियां निकाल के उसको दे देगा। दूसरा शख्स आएगा, शतम हाज़ा, अल्लाह इसने मुझे गाली बकी थी, अल्लाह ताला उसकी नेकियां, जो जिसने गाली बकी है उसकी नेकियां उसको बदले के तौर पे दे देगा। अकला माला हाजा, एक शख्स कहेगा कि इसने मेरा माल खाया था, यानी जो बंदों के ऊपर उसने जो जुल्म ज़्यादती की है, जो हुकूक सलब किए हैं, जो उसने उनकी इज्जत उछाली, जो मारा पीटा, गालम गलूज की, फितना और फसाद मचाया माशरे के अंदर। तो लोग, हम तो भूल जाते हैं ये सब कुछ करके, किसी का माल खा गए, किसी की ज़मीन पर कब्ज़ा कर लिया,
کسی کو تھپڑ مار دیا, کسی کی بےعزتی کر دی, کسی کو ذلیل رسوا کر, اللہ نہیں بھولتا اور اللہ اس دن بدلہ دے گا, ٹھیک ہے نا. تو وہ جو نیکیوں کا پہاڑ لے کے آئے گا وہ خالی ہو جائے گا نیکیوں سے, لوگوں کو بدلہ دیتے دیتے, حتیٰ کہ آپ نے فرمایا کہ لوگ ابھی بھی بچیں گے اور کہیں گے اللہ اس کی نیکیاں تو ختم ہو گئیں, تو اللہ ان کے گناہ اس پہ ڈال دے گا اور یہ جو نیکیاں لے کر آیا تھا لوگوں کے گناہوں کو لے کے جہنم میں جائے گا. ایک بات یہ. دوسری بات یہ کہ ہمارے معاشرے میں ایک بہت ہی ایک کمی آتی جا رہی ہے رشتے ناطے اس کو جوڑنے کے معاملے میں. آج ہم توڑنا پسند کرتے ہیں, جوڑنا پسند نہیں کرتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ مجھ سے نہیں مل رہا نا, میں بھی نہیں ملوں گا, اس نے مجھے نہیں بلایا میں بھی نہیں بلاؤں گا, یہ نہیں آتا تو میں بھی نہیں جاؤں گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی, کہا کہ صلہ رحمی اس بات کا نام نہیں ہے کہ جو تم سے توڑے تم بھی ایسی بیٹھو, نہیں, جو تم سے توڑے اس سے جوڑو, جو تم سے منقطع ہو تم اس سے جوڑنا شروع کر دو, جو تم سے دور ہو تم اس کے قریب آنا شروع ہو جاؤ. ایک صحابی نبی علیہ السلام کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ میں اپنے رشتہ داروں کے پاس جاتا ہوں, وہ مجھے دھتکارتے ہیں, گالیاں بکتے ہیں, مجھے لعن طعن کرتے ہیں, لیکن میں پھر بھی ان سے ملنا نہیں چھوڑتا. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تو اپنی بات میں سچا ہے تو اللہ رب العالمین فرشتے کے ساتھ تیری مدد کرے گا. یعنی یہ جو صلہ رحمی ہے, رشتہ جوڑنا, بھائی بہنوں کا رشتہ جوڑنا, رشتہ داروں سے ملنا اور ان کی تکلیفوں پر صبر کرنا, یہ ایک اعلیٰ مومن کا کردار ہے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا. آخری بات کروں گا اس کے اوپر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کو, کیا میں تمہیں وہ عمل نہ بتاؤں جس کی وجہ سے نماز بھی ضائع ہو جائیں گی, روزے بھی ضائع ہو جائیں گے, صدقہ خیرات بھی ضائع ہو جائے گا, حج عمرہ بھی ضائع ہو جائے گا. صحابہ نے کہا کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا کہ آپس کا فساد اور جھگڑا, لڑنا لڑانا, مارنا, قتل کرنا, یہ وہ عمل ہے جس کی وجہ سے کچھ بھی قبول نہیں ہوگا. بے شک آپ نے صحیح کہا. اچھا ایک چیز اور ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ آپ نماز بھی پڑھ رہے ہیں, آپ حج پر بھی جا رہے ہیں, روزہ رکھ رہے ہیں, زکوٰۃ دے رہے ہیں, ساری چیزیں کر رہے ہیں جی, لیکن آپ کی کسی رشتہ دار سے لڑائی ہے, جھگڑا, اور اس سے آپ بات چیت نہیں کر رہے ہیں. تو اس میں اسلام کی مطلب میں چاہوں گا کہ اس پہ روشنی ڈالیں کہ جب ایک شخص کہتے ہیں نا کہ 3 دن اگر کسی سے بات نہ کرے تو اس پہ کتنا بڑا عذاب نازل ہوتا ہے. تو ان لوگوں کے لیے, خاص طور پہ ہمارے ان مسلمان بھائیوں کے لیے, خواتین کے لیے جو دل میں بغض رکھتے ہیں اور دل میں کینہ رکھتے ہیں, تو ان کو اسلام کی روح سے آپ کیا بتانا چاہیں گے کہ یہ کتنا بڑا جو ہے آپ کیا کہتے ہیں کہ گناہ کر رہے ہوتے ہیں؟ بالکل, یہ ایک اہم سوال ہے, ایک معاشرے کا مسئلہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ نے فرمایا کہ لا يدخل الجنت قاطع, جو رشتہ منقطع کرے گا وہ جنت میں نہیں جائے گا. دوسری بات, آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت ہی اچھی تعلیم دی اس بارے میں. آپ نے فرمایا کہ مسلمان سے ناراضگی ایک تو جائز نہیں ہے, اور اگر بالفرض کسی مسئلے میں تنازع ہو گیا تو 3 دن صرف 3 دن اجازت ہے کہ آپ اسے قطع تعلق یا پھر آپ تھوڑا فاصلہ کر لیں. تیسرے دن اگر آپ اس سے نہیں ملے, دعا سلام نہیں کی, معافی تلافی نہیں کی, تو عبادات سر کے اوپر نہیں چڑھیں گی, کچھ بھی قبول نہیں ہوگا. حتیٰ کہ صحیح مسلم کی حدیث آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ پیر اور جمعرات کو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف کرتا ہے. اللہ اکبر, کتنی شان ہے اس کی زبردست, کتنا رحیم ہے وہ, کہ ہر پیر جمعرات کو وہ اپنے بندوں کو ایسے ہی معاف کر ہوتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے کہ 2 لوگوں کو معافی نہیں ملے گی. نمبر 1, جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں, جو میرے ساتھ شرک کرتے ہیں ان کو معافی نہیں ملے گی. دوسرا, جو آپس میں لڑے ہوئے ہیں ان کو معافی نہیں ملے گی جب تک یہ صلح نہیں کریں گے, ملیں گے نہیں, ان کو معافی نہیں. تیسری بات اس میں یہ, اللہ کو محبوب کون ہے؟ ہمیں اللہ کا محبوب بننا ہے, اپنے رسول کا محبوب بننا ہے, جس سے اللہ اس کا رسول محبت کرے, ہم نے ویسا بننا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ لڑائی میں جو سلام میں پہل کرے گا وہ اللہ کا محبوب ہے, جو پہل کرے گا, جو خندہ پیشانی کے ساتھ ملے گا. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کو دیکھ کے مسکرانا صدقہ لکھ دیا. کیا بات ہے, صدقہ قرار دے دیا. صدقہ مطلب مال سے, صدقہ بہت عظیم عمل ہے, لیکن آپ علیہ السلام نے مسکرا کر دیکھنا اپنے مومن بھائی کو, جیسے تیسا بھی ہے, وہ گناہگار ہے جیسے ہے تو مومن مسلمان, اب اس کو مسکرا کے دیکھ لیں, تنازع یہیں پر گر جائے گا اور ختم ہو جائے گا انشاءاللہ. بالکل آپ نے صحیح کہا. اور دوسرا یہ کہ دیکھیں
نیکی صرف یہ چیز نہیں ہے کہ آپ نماز جی. پڑھ رہے ہیں, روزہ رکھ رہے ہیں, حج پہ جا رہے ہیں. چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہوتی نا, آپ نے کسی سے مسکرا کر بات کر لی, اور آپ کا اخلاق اتنا اچھا ہو, اور آپ نے کسی کو ایک اچھی نصیحت کر دی, تو یہ بھی ایک صدقہ جاریہ ہے. تو میں چاہوں گا کہ دین میں اخلاق کا کتنا بڑا رتبہ ہے, میں چاہوں گا اخلاق پہ بھی تھوڑی سی آپ روشنی ڈالیے. قرآن مجید میں اللہ نے اپنے نبی کے بارے میں کہا کہ انک لعلی خلق عظیم, سب سے عظیم مرتبہ اخلاق میں آپ کا ہی ہے, اور جو اخلاق آپ کے پاس تھا اس کائنات میں کسی کے پاس نہیں, رسولوں کے بعد. اخلاق کا عالم یہ ہے کہ ایک شخص آیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس, صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا, اے عائشہ یہ جو شخص ہے نا جو میرے پاس آیا ہے, یہ اپنی قوم کا بدترین شخص ہے, جس کو آقا علیہ السلام بدترین کہہ دیں وہ بہترین نہیں ہو سکتا. نہیں ہو سکتا, بالکل. وہ آیا, آپ نے اس کو رسپیکٹ دی, بٹھایا, اس کا مہمان نوازی کی, اس سے بہت ہی پیارے انداز میں آپ نے گفتگو کی, پھر چلا گیا وہ. اب عائشہ صدیقہ مطہرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نے تو کہا تھا یہ اپنی قوم کا بہت برا شخص ہے, آپ نے کہا کہ یہ جو شخص ہے نا یہ قوم کا برا, میں تو اللہ کا رسول ہوں, میں تو اللہ کا رسول, مجھے جو حکم ہے وہ یہ کہ مہمان نوازی, خندہ پیشانی, اخلاق اعلیٰ. قرآن مجید میں اللہ نے کہا کہ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ, اے نبی آپ پر اللہ کا فضل اور مہربانی ہے کہ آپ نرم ہیں. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ, اگر آپ سخت دل ہوتے اور سخت زبان ہوتے, لَنْ فَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ, آپ کے ارد گرد جو جانثار صحابہ ہیں ان میں سے ایک بھی آپ کے پاس نہیں ہوتا. معاشرے کو بچانا چاہتے ہیں, لوگوں کو جوڑنا چاہتے ہیں, رشتوں کو بچانا چاہتے ہیں, تو اخلاق اپنائیے, نرمی اپنائیے, صبر و تحمل کا مظاہرہ کیجیے, آپ اپنے اندر عاجزی انکساری لائیے, آپ جھکنے کا مادہ پیدا کریں, آپ معافی کو پسند کریں, کیونکہ اللہ تعالیٰ معافی کو پسند کرتا ہے اور معاف کر دیتا ہے. اچھا مولوی صاحب, ہمارے ساتھ ایک کال پر ہمارے ساتھ ہیں ہمارے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی عمیرہ صاحبہ, وعلیکم السلام. آپ کو آواز آ رہی ہے؟ وعلیکم السلام. جی میں نے ان سے جو آئے ہیں ان سے سوال پوچھنا تھا اسکالر سے. جی دوبارہ بولیے گا, آپ کی آواز کٹ رہی ہے. جی میں نے جو اسکالر آئے ہیں ان سے میں نے سوال پوچھنا تھا. جی جی بالکل پوچھیے. اچھا, بعض بیٹے ہوتے ہیں وہ ماں باپ سے حصہ نہیں ملتا جائیداد میں, یا کم حصہ ملتا ہے, تو اس کی وجہ سے اگر وہ ناراض ہو جائیں, یا کوئی ایسا ہوتا ہے کہ شادی پسند کی نہیں کی, تو بیٹے ماں باپ سے ناراض ہو جاتے ہیں, بولتے نہیں ہیں, تو اس کے لیے کیا حکم ہے ہمارے اسلام میں؟ جی بالکل, آپ کا بڑا اچھا ویلڈ سوال ہے. جی ان کا سوال ہے کہ اگر جائیداد کے اندر آپ کو حصہ کم ملا ہو یا نہیں ملا ہو, اور بچے اپنے ماں باپ سے بات چیت کرنا چھوڑ دیتے ہیں, تو ان کی بات کو میں آگے بڑھانے سے پہلے ایک ہم پروگرام کر رہے تھے, تو اس میں ہمارے ساتھ ایک ڈاکٹر صاحب تھے. انہوں نے کہا کہ جی ہمارے پاس ایک پیشنٹ آئے, اور ان کو جو ہے ایمبولینس میں لایا گیا, اور کہا کہ دنیا کے تمام ہاسپٹل, مطلب ملک سے باہر بھی, ملک میں بھی ان کا علاج کرایا جا رہا, لیکن ان کو شفا نہیں مل رہی ہے, تو ان کے ساتھ مسئلہ کیا ہے. تو انہوں نے کہا جی میں نے ان کا ہاتھ پکڑا کہ اگر جو میں بات پوچھوں تو آپ مجھے, میرا ہاتھ مضبوطی سے پکڑنا تو مجھے پتہ چل جائے گا, کیونکہ وہ اس کنڈیشن میں تھے کہ وہ بات بھی نہیں کر سکتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ آپ نے کوئی ایسا گناہ کیا ہو جو آپ کو یاد ہو. تو انہوں نے کہا جی بالکل. تو بیوی کی طرف اشارہ کیا کہ ان کو پتہ ہے, اور ان کی اگر میں مالی حیثیت بتاؤں تو وہ ایک بہت بڑی کمپنی کے مالک تھے, یعنی کہ فائنینشلی طور پہ بہت اسٹرانگ تھے. تو ان کی وائف سے انہوں نے پوچھا اور سب کو ہٹا دیا. انہوں نے کہا جی بتائیے آپ. تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے اپنے ماں باپ کی موجودگی میں ان کی جائیداد کے سائن کرا کر اپنے نام کر لی تھی, اور اپنے بہن بھائیوں کو کسی کو بھی حصہ نہیں دیا. اللہ اکبر. تو ڈاکٹر صاحب نے ان کو یہ کہا کہ آپ کے ماں باپ حیات ہیں؟ انہوں نے کہا جی بالکل حیات ہیں. تو انہوں نے کہا کہ پہلی فرصت میں ان کو وہاں لے جاؤ اور جا کر ان سے معافی مانگیں. آپ یقین جانیے کہ وہ وہاں گئے ہیں, انہوں نے معافی مانگی ہے, اور ان کی جان نکل گئی ہے. یعنی کہ وہ روح ان کی اٹکی ہوئی تھی, کیونکہ وہ ایک گناہ ایسا تھا کہ ان کو جو ہے صبر نہیں مل رہا تھا, ان کی روح نہیں نکل رہی تھی. تو جب انہوں نے اپنے ماں باپ سے
جا کر معافی تلافی کی. جب ماں باپ ان سے گلے لپٹ گئے آپ یقین کریں کہ اسی وقت ان کا انتقال ہو گیا. تو اب میں چاہوں گا کہ جو سوال تھا ہمارے ناظرین کا اس کا آپ جواب دیجیے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اللہ اکبر. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ حکم دیا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں. اللہ نے فوراً اپنے بات کہا کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا. جب وہ بوڑھے ہو جائیں یا ان میں سے کوئی موجود ہو ایک وہ بوڑھا ہو جائے تو پھر ان سے نہ تم اف بھی کرنا، اف لکما ولا تنہرہما ولا کلاہما. فرمایا کہ اف بھی نہیں کر سکتے، جھڑک بھی نہیں سکتے، ان کو چھوڑ بھی نہیں سکتے. یعنی جو ان کا سوال تھا اسی طرف آ رہا ہوں میں جی کہ اگر بالفرض والدین سے غلطی ہوئی ہے، بالفرض جائیداد کے اندر ہونا ہی چاہیے کہ شریعت کے مطابق جائیداد تقسیم ہونی چاہیے، پھر بھی حق نہیں ہے والدین یعنی اولاد کا کہ وہ ماں باپ کے اوپر چڑھ دوڑے یا ان کے ساتھ بدتمیزی کرے یا ان کی بے ادبی کرے یا ان سے ناراض ہو کے بیٹھ جائے. میں اس کی مثال دوں گا. سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ بھی یعنی سمجھ لیں ماضی میں مسلمان نہیں تھی، مسلمان ہوئی ہیں، پھر زوجہ بنی آپ علیہ السلام کی. تو اسی طرح ابو سفیان کی جو بیٹی ہیں، تو جب ابو سفیان صلح کے لیے مکہ آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیوی ہیں ان کی بیٹی ہیں ام حبیبہ رضی اللہ، وہ ان کے پاس آئے تو انہوں نے چادر کھینچ لی. کہا یہ چادر اس لائق نہیں ہے کہ میں اس پہ بیٹھوں، کیا مسئلہ ہے؟ کہا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر ہے اور آپ ابھی مسلمان نہیں، آپ اس پہ نہیں بیٹھ سکتے. بہرحال انہوں نے پھر آپ علیہ السلام سے پوچھا کہ میرے والد مسلمان نہیں ہیں تو میں کیا کروں؟ آپ نے کہا کہ پھر بھی ان کا ادب کرنا ہے، پھر بھی دنیاوی معاملات میں ان کے ساتھ ادب سے پیش آنا ہے، معروف کاموں میں ان کی بات ماننی ہے. لیکن شریعت میں ان کی بات نہیں چلے گی. کافر ماں باپ بھی ہوں تو ان کی رسپیکٹ ضروری ہے، ادب ضروری ہے. یہ تو مسلمان ماں باپ ہیں، آپ کو حق ہی نہیں پہنچتا کہ آپ ان سے منہ بنائیں. آپ کا مسئلہ ہے نا، آپ ان کے ساتھ بیٹھیں، ڈسکس کریں لیکن ادب کے ساتھ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ماں باپ کی رضامندی میں اللہ کی رضامندی ہے، ماں باپ کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے. اور پھر جو بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا کہ جو غار میں پھنس گئے تھے، 3 صحیح بخاری کے اندر واقعہ ہے، ان کو نجات کیسے ملی؟ جب انہوں نے نیکیاں اللہ کے سامنے پیش کی، اللہ ہم یہ پیش کر رہے ہیں اگر آپ کو پسند ہے تو. اس میں ایک شخص وہ تھا، وہ کہتے ہیں میں چرواہ ہوں، بکریاں جب میں دودھ دھوتا ان کا تو سب سے پہلے میں اپنے ماں باپ کو دودھ پلاتا، پھر اپنی بیوی بچوں کو پلاتا. ایک بار ایسا میں نے شام ہو گئی، دیر ہو گئی، میں دودھ لے کر آیا، میرے ماں باپ سو چکے تھے، بیوی بچے بھوکے تھے، ان کو میں نے پھر بھی نہیں دیا، کھڑا ہو گیا لے کر، جگایا بھی نہیں کہ ان کو تکلیف ہو، نیند خراب ہو جائے، کھڑا رہا. صبح ہوئی، سب سے پہلے ان کو دودھ پیش کیا، پھر اپنے بیوی بچوں کو دیا، تو اللہ نے ان کو مصیبت سے نجات دے دی. آج جو مصیبتیں پریشانیاں مشکلات میں ہیں نا، ماں باپ کو راضی کریں گے سب ختم ہو جائیں گی انشاءاللہ. بالکل آپ نے صحیح کہا. اور ایک چیز اور ہے کہ دیکھیں کہ اگر آپ باپ کو ناراض کرتے ہیں تو باپ جو ہے وہ جنت کا دروازہ ہے، اور ماں جو ہے اس کے قدموں تلے جنت جو ہے وہ جنت ہے. تو اس کا حق تو میں کہتا ہوں کہ کسی طرح بھی آپ کچھ بھی کر لیں. دیکھیں ایک صحابی نے کہا کہ میں اپنی ماں کو کندھے پہ اٹھاؤں اور پیدل جا کے سفر کر کے حج یعنی بیت اللہ پہنچوں اور پورے ارکان حج پیدل اپنی پیٹھ پر بٹھا کے کروں تو کیا میں اپنی ماں کا حق ادا کر دوں گا؟ کتنی طوالت ہے نا، کتنی مشقت ہوگی. واقعتاً حج ایک بہت ہی مشقت بھرا عمل ہے. جی بالکل ٹھیک ہے. آپ نے فرمایا کہ اے اللہ کے بندے، ابھی یہ جو تو سب کچھ کر لے گا تو اس رات کا بھی حق ادا نہیں کر پائے گا جب تو پیدا ہوا اس نے چیخ لگائی تھی. اس رات کا بھی کہ تو ذرا سوچ تو صحیح، وہ ماں کیا ہستی ہے کہ وہ خود سوکھ یعنی گیلے پہ سوتی ہے اور تجھے وہاں سے اٹھا دیتی ہے اور تجھے سوکھے پہ سلاتی ہے اور پوری رات جاگنا، 9 مہینے اس کو مطلب پیٹ میں رکھنا، پھر وہ جو تکلیف ہے. آپ نے کہا جب پیدا ہوتا ہے اور وہ جو درد اور پین، اس کا حق بھی ادا نہیں کر سکتا کوئی بھی. تو میں تو یہی کہوں گا کہ اپنے ماں باپ کی قدر کریں، اور اگر آپ نے اپنے ماں باپ کا دل دکھایا ہے تو آپ کو کبھی بھی نہ دنیا میں نہ آخرت میں کامیابی نہیں ملے گی. تو ہم چلتے ہیں اب حسین رضا کاظمی کی طرف. اور
آپ ہمیں کون سا کلام سنائیں گے؟ ظاہر ہے کہ محرم ہے، محرم الحرام جی. میں امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں منقبت کے چند اشعار. جی بالکل. ایک بڑا معروف کلام آپ لوگوں نے، ناظرین نے سنا ہوگا، تو بس نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے، نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے، خدا کے دی کا نا خدا، خدا کے دی کا نا خدا، ہر ابتدا کی ابتدا، کرم کی انتہا حسین ہے. نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے، اور کرے جو کوئی غوثری، کسی کی کیا مجال ہے، جگہ میں ہر لغاز سے حسین بے مثال ہے. یہ ہو چکا ہے فیصلہ، یہ ہو چکا ہے فیصلہ، نہ کوئی دوسرا خدا، نہ کوئی دوسرا حسین ہے، نہ کوئی دوسرا حسین ہے. اور کرو گے گر مخالفت غم حسین کی یغاں، وہ حشر ہوگا حشر میں کہ الحفیظ و علماء، جہاں بھی چھپنے جاؤ گے کہیں بھی چھپ نہ پاؤ گے، کہ ہر جگہ میرا حسین ہے. نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے، اور ہے جس کی فکر کربلا، حسین وہ دماغ ہے. یہ پنجتن کی انجمن کا پانچواں چراغ ہے. حسن کا پہلا ہم سفر، حسن کا پہلا ہم سفر، علی کا دوسرا پسر، امام تیسرا حسین ہے. نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے، نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے. اور شعر بطور خاص نظر کروں گا. شہید کربلا کا غم جسے بھی ناگوار ہے، وہ بد عمل ہے بد نسب، اسی پہ بے شمار ہے. ارے او دشمن ازا تو مر ذرا لحد میں جا، پتا چلے گا کیا حسین ہے. نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے. سبحان اللہ. نہ پوچھئے کہ حسین کیا ہے. مفتی صاحب، آج کے دور کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو ہم میں برداشت بالکل ختم ہو چکی ہے، جبکہ اگر ہم فلسفہ کربلا، شہادت امام حسین کی بات کریں تو صرف یہ قربانی نہیں تھی، اس کے پیچھے ایک فلسفہ تھا نا. تو میں چاہوں گا کہ یہ آج کے دور میں جو ہم عدم برداشت ہمارے اندر موجود ہے تو اس کی کیا وجوہات ہیں، تو اس پہ میں چاہوں گا تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا آپ. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. جو اپنے غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان نیکوکار سے محبت کرتا ہے. اسی طرح ایک شخص آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو اس نے کہا کہ آپ مجھے کوئی نصیحت کیجیے تاکہ میں اس پر عمل کروں. آپ نے کہا لا تغضب، غصہ نہیں کرنا.
اس نے کہا ٹھیک ہے میں اس پر عمل کروں گا, مجھے کوئی اور نصیحت کیجیے. آپ نے کہا لا تغضب, غصہ نہیں کرنا. دوبارہ یہی جی سر. تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں اس پر عمل کروں گا, مجھے کوئی اور نصیحت کریں. آپ نے کہا لا تغضب, غصہ نہیں کرنا. معاشرے کا جو بیلنس خراب ہوتا ہے نا وہ عدم برداشت سے ہوتا ہے. یعنی تمام لڑائی جھگڑے اگر ہم دیکھیں تو اس کی عدم برداشت ہی ہے. دیکھیے یہ غصہ گالی کی ابتدا ہے, گالی لڑائی کی ابتدا ہے, اور لڑائی قتل کی ابتدا ہے. غصہ نہیں کریں گے تو گالی نہیں نکلے گی منہ سے, گالی نہیں نکلے گی تو لڑائی نہیں ہوگی, جب لڑائی نہیں ہوگی تو قتل نہیں ہوگا. تو غصے کو روکنا ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے غصے پر قابو پالے, غصے کے وقت قابو پالے, تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو بلائے گا, اور بلانے کے بعد کہے گا جنت کی حوریں ان میں سے جو چاہے پسند کر لو. یعنی اتنا بڑا مرتبہ ہے. آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خوبی ہے نا, خوبیوں میں ایک خوبی ہے کہ آپ نے برداشت تھی, اتنی برداشت تھی کہ ایک شخص آیا, اس نے مسجد نبوی میں پیشاب کیا. یہ بہت خطرناک بات ہے. اللہ کے گھر میں یہ عمل کتنا بڑا گناہ ہے. دیہاتی تھا نا, بدو تھا, اس کو علم نہیں تھا کہ یہ غیر دانستہ طور پہ, جی غیر اس نے کیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا, صحابہ اٹھ کھڑے ہوئے اس کو مارنے کے لیے. آپ نے کہا چھوڑ دو اس کو, چھوڑ دو, اور اس کے پیشاب پر پانی بہا دو. آپ نے اس کو بلایا. برداشت ہے یہ, برداشت میرے آقا کی, صبر ہے آپ کے اندر. آپ نے کہا کہ یہ اللہ کا گھر ہے, یہاں عبادت کی جاتی ہے, تلاوت کی جاتی ہے, اعتکاف کیا جاتا ہے, اللہ کو یاد کیا جاتا ہے, یہ وہ جگہ نہیں ہے. تو وہ اتنا متاثر ہوا کہ اس نے کہا اے اللہ مجھے معاف کر دے اور اپنے رسول کو معاف کر دے, ان میں سے کسی کو معاف نہیں کرنا. یہ کہ یہ سارے غصے میں آ گئے تھے. آپ نے یہاں پر بھی اس کو سمجھایا کہ نہیں, اللہ کی رحمت وسیع ہے, محدود نہ کرو اس کو. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے معاملے میں, اپنے معاملے میں, یا صحابہ کے معاملے کے اندر, یا لوگوں کے معاملے کے اندر تعلیم یہی دیتے ہیں کہ آپ نے صبر کرنا ہے انشاءاللہ. جب آپ صبر کریں گے, ان اللہ مع الصابرین, بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر صبر سیکھنا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھیں, اگر صبر سیکھنا ہے تو آل رسول سے سیکھیں. کیا بات ہے, سبحان اللہ. اور آج کے دور میں اگر ہم دیکھیں تو اگر کوئی کسی کو کہہ دے کچھ تو ہم کہتے ہیں کہ اس کی جرت کیسے ہوئی مجھے یہ کہنے کی, تو ہم پھر بدلہ لیتے ہیں, پھر وہیں سے ہی جو ہے وہ پرابلمز بڑھتی ہے, مسائل بڑھتے ہیں. وہی آپ نے جو بات کی, قتل و غارت گری ہوتی ہے. تو ناظرین میں تو یہ کہوں گا کہ صبر کرنے والا جو ہوتا ہے اور جو معاف کرنے والا ہوتا ہے وہ بدلہ لینے والے سے بڑا ہوتا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا نا کہ آپ بدلہ نہیں لیں بلکہ معاف کریں. اور جیسے کہ آپ نے کہا کہ کوئی مسجد میں اس نے پیشاب کر دیا تو کتنا بڑا گناہ کبیرہ مطلب کہوں گا کہ ہوگا, لیکن کیونکہ اس کو معلوم نہیں تھا, غیر دانستہ طور پر اسے غلطی ہوئی, اور جب نبی کریم نے ان کو بتایا کہ اللہ کا گھر ہے, عبادت کی جگہ ہے, تو پھر اسے پتہ چلا, سمجھ آئی کہ ایسی چیزیں. تو بعض اوقات ہمیں بھی لوگوں کو جو ہے سمجھنا چاہیے اور معاف کرنا چاہیے. معاف کرنے والا بدلہ لینے والے سے بڑا ہے. تو اگر کاش یہ سوچ ہم اپنے اندر اپنا لیں تو ہماری آدھی سے زیادہ پرابلم مفتی صاحب ویسی دور ہو جائیں گی, سٹریس ختم ہو جائے گا, ٹینشن ختم ہو جائے گی, بیماریاں ختم ہو جائیں گی, بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا, جو آپ نارمل ہو جائیں گے. وہ کہتے ہیں نا کہ جب آپ غصے میں ہو تو کوئی فیصلہ نہ کرو, اور جب آپ خوشی میں ہو تو کوئی وعدہ نہ کرو. بالکل ایسے. تو اس کی بھی ایک بہت بڑی حکمت ہے, کیونکہ غصے میں آپ یقیناً جذبات میں ہوتے ہیں, بات کر رہے ہوتے ہیں, کہیں نہ کہیں آپ غلط بول رہے ہوتے ہیں, کیونکہ آپ سوچ سمجھ کر نہیں بول رہے ہوتے ہیں. تو اس پہ آپ نے بڑی اچھی بات کہی. اس پر میں ایک بات اور کروں گا. دیکھیں مسلمان دو قسم کے ہوتے ہیں, ایک ہے اعلیٰ مسلمان, افضل مسلمان, ایک ہے عام مسلمان. ہم آج عام مسلمان بنے ہوئے, ہمیں افضل مسلمان بننا ہے. افضل مسلمان کون ہے؟ صحابہ نے یہ سوال کیا. بلکہ پہلے تو میں کہوں گا مفتی صاحب مسلمان بننا ہے. ہاں وہ تو آلریڈی ہے, بالکل نہیں, مطلب عمل سے مسلمان بننا ہے. اللہ کا شکر ہے ہم مسلمان ہیں, ہم سب مسلمان ہیں. وہ بالکل بالکل صحیح ہے. میں نے ایک جملہ ادا کیا, ہم سب مسلمان ہیں, سب میں سب شامل ہیں. جو ہم نے تفریق کی بھی نا وہ مسلکی اعتبار سے ہوگی, لیکن سب سے پہلے ہم کیا ہیں؟ مسلمان ہیں. تمام فرقوں سے بالا تر. اب ہم نے افضل بننا ہے. افضل کیسے بنیں گے؟ آپ نے پوچھا, صحابہ نے پوچھا کہ افضل مسلمان کون ہے؟ آپ نے کہا
المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، افضل مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور اس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو جائے. یہ افضل مسلمان ہے، یہ بننا ہے. یہ نہیں بن پا رہے ہم، یہ بننا ہے انشاءاللہ. یہ بن جائیں گے، معاشرے کی خرابیاں ٹھیک ہو جائیں گی انشاءاللہ. انشاءاللہ بالکل آپ نے صحیح فرمایا. بس ہمیں اللہ توفیق دے کہ ہم اس پر عمل کریں. ناظرین، روح پرور محفل جاری ہے، دین اور دنیا کی بات ہو رہی ہے. محرم الحرام کا مہینہ ہے. لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک، کہیں مت جائے گا. آتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد اور پھر گفتگو کا آغاز یہیں سے کریں گے. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں مارننگ اسپاٹ، جہاں گفتگو بدلتی ہے زندگی. تو آج کے ہمارا جو موضوع ہے دین اور دنیا پر ہم بات کر رہے ہیں. اور ابھی ہمیں جوائن کیا ہمارے ایک اور معزز مہمان ہیں. میں ان کا تعارف کراتا ہوا چلتا ہوں. پروفیسر ڈاکٹر رمضان بامری بلوچ صاحب، ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ پرشین، کراچی یونیورسٹی، اور آپ ایک ٹی وی ہوسٹ بھی ہیں. اور مجھے کئی دفعہ اتفاق ہوا ان کے پروگرام میں جانے کا ایز اے مہمان. تو رمضان صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اپنے پروگرام میں. شاہ صاحب بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں اس پرن رونق محفل میں دعوت دی اور کچھ گفتگو کرنے کا موقع ملا. انشاءاللہ آپ سے ہمیں بہت ساری باتیں کرنی ہیں اور یقیناً مجھے اور ہمارے ناظرین کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. بہت شکریہ. تو چلتے ہیں حسین رضا کاظمی کی طرف کہ ہمیں کون سا کلام جو ہے آپ سنا رہے ہیں. جی، میں نوحے کے چند بند مولا کی بارگاہ میں ہدیہ کر دیتا ہوں. ایک ایسی شہادت کربلا میں ہوئی کہ جس شہادت نے امام حسین کی کمر کو توڑ دیا. میں بس اسی حوالے سے جناب ابوالفضل عباس جو برادر امام حسین تھے ان کی بارگاہ میں ہدیہ کر دیتا ہوں. ہائے عباس ہائے عباس ہائے عباس ہائے عباس، جلتے خیموں سے صدا آئی، سرے کرب و بلا. ہائے عباس ہائے عباس ہائے عباس ہائے عباس، لو خبر جلد کے اب بستر سجاد جلا. ہائے عباس ہائے عباس ہائے عباس ہائے عباس. اور تنہا 18 برادر کی بہن ہے بن میں، تنہا 18 برادر کی بہن ہے بن میں. نیند کیوں آ گئی اے بھائی بتاؤ رن میں، نیند سے جاگو چھنی زینب مضطر کی ردا. ہائے عباس ہائے عباس ہائے عباس ہائے عباس. ارے میرے غازی میرے صفدر میرے میرے لشکر، دیکھ بے آس گئے پردیس میں تیری خواہر، کٹ گیا سبت پیمبر کبھی سجدے میں گلا. ہائے عباس ہائے عباس ہائے عباس ہائے عباس. ارے میرے قاسم میرے صفدر میرے میرے لشکر،
میرے اکبر میرا قاسم میرا اصغر نہ رہا. ارے دو میرے بھائی تھے دونوں میں سے کوئی نہ رہا. نہ کوئی بھائی بھتیجا نہ کوئی ہے بیٹا. ہائے عباس ہائے عباس ہائے عباس ہائے عباس. آخری بند ہے. ارے بھائیوں کو بھائیوں سے تو بڑی آس ہوا کرتی ہے. ہر بہن بھائی کے حق میں یہ دعا کرتی ہے. عمر لگ جائے میری زندہ رہے بھائی میرا. ہائے عباس ہائے عباس ہائے عباس ہائے عباس. ہائے عباس ہائے عباس. چلتے ہیں ڈاکٹر صاحب کی طرف. ڈاکٹر رمضان بامری بلوچ صاحب، آپ ماشاءاللہ کئی سالوں سے کراچی یونیورسٹی میں اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں اور خاص طور پہ پرشین زبان کو آپ ہیڈ کرتے ہیں. تو فارسی کے اندر بھی علامہ اقبال نے بھی جو ہے وہ کافی دین کے لیے کام کیا. اور تو فارسی کے اندر میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا بتائیے گا کہ دین کی کس طریقے سے جو ہے وہ فارسی زبان میں بھی خدمت کی گئی ہے. شاہ صاحب بہت شکریہ اس محفل میں، جس میں آپ نے بہت عمدہ موضوع رکھا ہے کہ دین اور دنیا دونوں. کیونکہ کوئی انسان اس وقت تک اپنے سمت کو متعین کر ہی نہیں سکتا نہ کہ دنیا کو جانے، دنیا کے جاننے کے بعد دین کو نہ جانے. یقیناً یہ لازم اور ملزوم ہے. جہاں بات آتی ہے فارسی زبان کی اور جہاں بات آتی ہے دین کی پھیلاؤ کی اور فارسی اس کا ذریعہ تبلیغ کا، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں نا، عرب سے دین سیدھا یا مستقیم اس ایریا جہاں ہم رہتے ہیں وہاں آیا نہیں ہے. انہوں نے سفر کیا. ایک بیچ میں ایک ملک تھا جسے آل فارس کہتے تھے. تو جتنے مبلغین آئے اس ایریا میں، عرب اگر بھی آئے تو ان کے ساتھ اس ایریا کے لوگ ضرور شامل تھے جو کہ یہاں کی زبان کو سمجھتے تھے اور جانتے تھے. جہاں ہم یہ بات کرتے ہیں زبان کی کہ زبان شیریں کلات گیری. جب زبان میٹھی ہوتی ہے تو آپ بڑے بڑے قلعے کو بھی فتح کر سکتے ہیں. بے شک تلوار سے تو آپ وقتی طور پر فتح کر سکتے ہیں، اپنا قبضہ برقرار رکھ سکتے ہیں، لیکن وہ عارضی ہوتا ہے. کیونکہ شیخ سعدی فرماتے تا توانی دلی بے دستار دل شکستن گناست. جہاں کر سکتے ہو دلوں کو اپنے گرویدہ بناؤ، کیونکہ سب سے بڑی گناہ کبیرہ وہ دل توڑنا ہے. دل جب ٹوٹے گا تو اس کا جوڑنا مشکل ہوتا ہے. عارضی طور پر یا کسی طریقے سے آپ اس کو جوڑ نہیں سکتے ہیں، کیونکہ دلوں پہ آپ راج کریں گے تو آپ اپنی بات منوا سکتے ہیں. تو اسی لحاظ سے کہ جب ایران آل فارس سے لوگ یہاں آئے تو مبلغین تھے، تو انہوں نے اپنے اس میٹھی زبان کے ذریعے یہاں کے لوگوں کو دین کی دعوت دی. تو آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ پوری سندھ میں 200 سال فارسی زبان مسلط رہی ہے، یہاں پہ زبان سرکاری رہی ہے. اس کے بعد یہ جو انگریزوں کی سازش رہی تو انہوں نے فارسی کو ایسے ڈیگریڈ کیا تاکہ وہ اپنی زبان کے ذریعے لوگوں کی سوچ اور فکر کو مسلط کریں، اپنی سوچ کو مسلط کریں. اس لیے کہ تو انہوں نے پھر ان کے کہاوتیں بنانا شروع کی. فارسی پڑھو فارسی بیچو تیل، یعنی جو فارسی پڑھنے والا ہے وہ تیل بیچنے والا ہے. لیکن اس کی افادیت یہ نہیں پتہ کہ تیل بیچنے والے ہی بڑے امیر ملک ہوتے ہیں، جو آج کی دوران کے اگر جنگ جو ہے وہ تیل بیچنے والوں پہ ہو رہی ہے. تو لہٰذا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایران نے یا آل فارس نے جو یہاں پہ اپنی کلچر، اپنے سوچ اور فکر کو جو منتقلی کی، وہ ہم بھول نہیں سکتے مولانا رومی صاحب کو.
جو اپنے علامہ اقبال کا ذکر کیا تو ان کے بھی مرشد، ان کے بھی پیر اور ان کے استاد مولانا رومی ہیں. تو اس کے بعد شیخ سعدی شیرازی، حافظ شیرازی، مولانا عبدالرحمن جامی جس کی بڑی بڑی نعتیں مشہور ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی جو شعراء آئے یہاں پہ، ایون کہ دہلی تک گئے، اس دربار میں تک گئے تو انہوں نے اپنے لوا بنوایا. تو شیخ سعدی کہتے ہیں کہ کسی نے پوچھا کہ شیخ صاحب آپ کی بہت بڑی نام ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں، دین اور دنیا کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اس نے دین کی بات بعد میں کی، دنیا اور انسانیت کی بات پہلے کی. آج اقوام متحدہ میں فارسی زبان میں وہ پورا کندہ کاری ہوا لکھا ہوا ہے، کئی زبانوں میں بات ٹرانسلیٹ ہوا ہے. وہ کیا تھا، شیخ سعدی کیا کہتا ہے کہ بنی آدم آزائے یک دیگران زی آفرینش یک گوہران چو عضوی بدار دارد روزگار دیگر عضوارا نماند قرار. حدیث سے لیا گیا کہ انسان اعضاء کی مانند ہے، اگر ایک جسم کے اعضاء کے ایک حصے کو تکلیف ہوتا ہے تو پورے جسم کو تکلیف ہونا چاہیے. اگر تکلیف نہیں ہوتا کہ نشاید نامت نہد آدمی، تو ممکن نہیں کہ اس کا انسان نام رکھا جائے. آدم یعنی انسانیت، اس کا نام انسانیت سے دور ہوگا. ہم آج آپ کی بات میں سن رہا تھا مفتی صاحب کی اور حسین صاحب کی، تو بات یہ ہو رہی تھی کہ جی ہم جوڑیں کیسے. بھائی جوڑنا بہت آسان معاملہ ہے، توڑنا ایک بہت گمبھیر مسئلہ ہے. اگرچہ جوڑنے میں ٹائم لگتا ہے، توڑنے میں سیکنڈ لگتے ہیں، ایسا ہی ہے. لیکن آپ جوڑو گے تو اس جوڑ کے ساتھ ساتھ آپ دلوں پہ راج کریں گے. تو اسی لیے کہ اس اعضاء کی مانند مثال دیا گیا شیخ سعدی شیرازی نے، تو وہ آج تک ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ ان کی بحث گفتگو کیا ہے کہ انسان کو ایجوکیٹ کرو، ان کو پڑھاؤ. ایک پڑھا لکھا آدمی، ایک سمجھدار آدمی کبھی بھی اپنی مشن سے ہٹ نہیں سکتا. اگر ہٹے گا تو اس کے لیے بہت کافی ٹائم درکار ہوگا. جس طرح کا میں یہاں پہ صرف ایجوکیشن یا کتابیں پڑھنے کی بات نہیں کر رہا ہوں، یا شعوری طور پر میں انسان کو بالغ سمجھتا ہوں. جب انسان شعوری طور پر بالغ ہوگا تو وہ اپنی مشن کو، اپنی جو راستہ ہے اس کو متعین کر کے پھر وہ بھٹکے گا نہیں. کبھی بھٹکتا کون سا انسان؟ دو صورتوں میں، یا تو غربت اس کو بھٹکاتا ہے یا جاہلیت اس کو بھٹکاتا ہے. تو غربت ہوگا تو جاہلیت ہوگا، جاہلیت ہوگا تو غربت آئے گا. یہاں پہ غربت سے قطعاً یہ مقصد نہیں ہے کہ جس کے پاس پیسہ نہیں وہ غربت ہے. یہاں شعوری طور پر، فکری طور پر وہ غریب ہے، وہ اعلی کار بنا ہوا ہے، تو ہم اس کو کہتے ہیں یہ غربت زدہ ہے. یعنی اس کی سوچ اپنی نہیں ہے، وہ جو غلامی تصور ہے وہ اسی سے نکلتا ہے، سوچ محدود ہے. بالکل. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے کہ اے اللہ میرے امت کو غربت سے بچا. پھر شیخ سعدی نے یہ شعر پڑھا کہ کسی نے پوچھا کہ عشق زیادہ طاقتور ہے یا غربت، غریبی؟ تو انہوں نے کیا فرمایا، چنان قحط سالی آمد اندر دمشق، چنان قحط سالی آمد اندر دمشق یاران فراموش کر دمشق. جب دمشق میں قحط سالی آ گئی، بڑے بڑے عاشقوں نے اپنے عشق بھول گئے. پیٹ جب بھر جائے گا نا تو عقل کام کرے گا. ہم اسی لیے کہتے ہیں کہ لوگوں کو اس فلاکت سے، اس افلاس اور غربت سے باہر نکالو. تبھی تو زکوٰۃ و خمس اس پہ آ گیا نا. آپ مال اندوزی کرو گے تو آپ کے آس پاس جب غربت ہوگی تو آپ کے کرائم اور چیزیں بڑھتی جائیں گی. تو اسی لیے کہا کہ دین کو پھیلاؤ اور حقیقی دین کو پھیلاؤ. اس لیے کہ پھر آپ اگر اپنی میں معذرت چاہتا ہوں کہ میری موضوع نہیں ہے، پھر بھی میں اسے انٹرفیئر کر رہا ہوں. معاملہ یہ آتا ہے نا کہ جب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میری ہی واہ واہ ہو جائے، مجھے ہی لوگ پہچانے، تو پھر میں کرنے والا کبھی ماں تک نہیں پہنچتا. ماں سے مراد چاند. جو میں کہتا ہے وہ ماں تک نہیں پہنچتا. تو اسی لیے کہتے ہیں کہ شیخ سعدی پھر یہاں پہ آتا ہے، کہتا ہے کہ کسی نے پوچھا آپ کتنے جانتے ہیں اور بڑے پڑھے لکھے؟ اس نے کہا نہیں، 40 سال سفر کردم، 40 سال سفر کیا، 40 سال سفر کردم، دور دنیا گشتم، تازے دانستم کہ من نادانم. پوری دنیا گھوما، آج مجھے پتہ لگا مجھے تو کچھ نہیں آ رہا ہے. تو یہاں نادانی سے یا دنیا کے گھومنے سے بات یہ نہیں ہے کہ آپ سیاح، ابن بطوطہ کے سیاح بن جائیں. انہوں نے 40 سال بڑے جید عالموں سے علم حاصل کیا، ان کے ساتھ رہا، پھر آگے بڑھا. جب انسان اپنے آپ کو نہیں پہچانتا ہے، جب انسان یہ کہتا ہے کہ مجھے سب پتہ ہے،
میں یہ سمجھتا ہوں میرے اس کو کچھ نہیں پتا. اس کو کچھ نہیں پتا. ایسے ہی بالکل اس لیے کہ جب وہ دعوے دار ہوتا ہے کہ مجھے سب پتا ہے. دیکھیں کسی نے پوچھا کہ آپ بتائیں کہ آپ کے پاس مال و دولت جو ورثے میں ملا ہے والدین کی طرف سے بہت زیادہ ہے, تو آپ اس کو کیسے سنبھالیں گے؟ دوسرے نے کہا کہ نہیں, اس کے سنبھالنے کے لیے آپ کو پلاننگ کرنی چاہیے. تو وہ فارسی میں کہاوت ہے کہ علم بہتر است یا ثروت, علم زیادہ طاقتور ہے یا مال و دولت. اس نے کہا کہ علم تھوڑا بے سوریا برد, علم تجھے چاند تک لے جائے گا, دولت تھوڑا سوریا بے زمین آرد, اور جو ہرس لالچ ہے وہ تمہیں زمین میں گاڑے گا, زمین میں لے جائے گا. آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ دیکھیں دولت کو سنبھالنا مشکل ہوتا ہے, اور علم جو ہے نا اس کو سنبھالنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. اور علم اگر آپ آگے پھیلا رہے ہیں تو اس سے بڑا صدقہ جاریہ کوئی بھی نہیں ہے. تو ہم مفتی صاحب کی طرف آتے ہیں. مفتی صاحب, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حسن اور حسین میری خوشبو ہیں, اور یہ دونوں پھول ہیں, اور دونوں مشابہت بھی رکھتے تھے. حسن جو ہے وہ سینے سے لے کر سر تک, اور حسین سینے سے لے کر پیر تک جو ہے نا مشابہت رکھتے ہیں. اور دونوں کو ملا دے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عکس سامنے آ جاتا ہے. تو حضرت امام حسین کی فضیلت میں چاہوں گا, اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پیار, جو محبت, ان کو کندھوں پہ بٹھانا, ان کو بوسہ دینا, تو میں چاہوں گا کہ اس پر آپ تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا. جی بالکل. 4 ہجری اور 5 شعبان یہ مبارک دن ہے. اس میں سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی ولادت باسعادت ہوئی. جب وہ پیدا ہوئے تو سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو گود میں لیا, اور آپ بے انتہا خوش تھے, آپ کے چہرے پر مسرت تھی. بالکل. آپ نے کھجور چبائی اپنے منہ میں, اور کھجور چبا کے آپ نے ان کے منہ میں ڈالا. یعنی گویا سب سے پہلی چیز جو ان کے منہ میں بطن میں گئی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب تھا, اور اس لعاب کے اندر جو چیز تھی وہ جنت کا پھل ہے. بچپن سے ہی اللہ تعالیٰ نے سمجھ لیا قبول کر لیا. بے شک. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے, صحابی فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تھے اور جمعے کا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے, حسن اور حسین رضی اللہ عنہم, حسن اور حسین کریمین, یہ دونوں چھوٹے سے تھے, معصوم سے, تو وہ گرتے پڑتے, سرخ جبہ پہنے ہوئے تھے اور گرتے پڑتے آ رہے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی محبت کرتے تھے ان دونوں صاحبین کریمین سے, آپ ممبر سے اتر گئے خطبے کے دوران. ان معصوم سے بچوں کو دیکھ کر, اپنے پھولوں کو دیکھ کر, جگر گوشوں کو دیکھ کر آپ سے رہا نہیں گیا کہ گرتے پڑتے آ رہے ہیں. آپ اترے. اترنے کے بعد صحابی فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو گود میں لیا, اور اس کے بعد اب ممبر پہ چڑھ گئے, اپنے خطبہ وہیں سے شاد کر دیا. اگر یہ دونوں صاحبین کریمین حسن اور حسین رضی اللہ عنہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہوتے, فرض نماز کی امامت کرتے ہوئے, اور وہ آپ کی پیٹھ مبارک پر آ کے بیٹھ جاتے, تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کی محبت میں سجدہ لمبا کر دیتے. سبحان اللہ. ہلتے نہیں کہ گر جائیں, گرنے نہیں دیتے, حتیٰ کہ وہ خود اترتے, چننے مننے سے بچے پیارے سے معصوم جو ہے وہ جگر گوشے پھول, جنت کے پھول, تو آپ اپنے سجدے کو لمبا کرتے, اتنی محبت کرتے. ایک بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن حسین کو سونگا, آپ نے سونگا. سونگنے کے بعد آپ نے صحابہ سے کہا کہ یہ جو دونوں صاحبین ہیں, آپ نے کہا یہ جو دونوں صاحبین ہیں میرے حسن اور حسین, یہ دنیا میں میری خوشبو ہیں. سبحان اللہ. اگر کوئی ان کو سونگ لے تو اس نے اللہ کے نبی کو سونگ لیا, اگر کوئی حسن حسین کو دیکھ لے تو اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ, آپ نے دونوں کو اپنے پاس بٹھایا اور کہا اے اللہ آپ ان سے محبت کیجئے کیونکہ میں ان سے محبت کرتا ہوں. ماشاءاللہ. پھر آپ نے فرمایا کہ جو حسین سے محبت کرے گا اللہ اس سے محبت کرے گا. کیا بات ہے. یعنی رسول کی محبت اور اللہ کی محبت جس طرح دیگر اعمال کے ساتھ وابستہ ہے, حسن اور حسین کی محبت کے ساتھ بھی وابستہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار, آپ کالی چادر اوڑھے ہوئے تھے, تو سیدہ فاطمہ الزہرا خاتون جنت رضی اللہ عنہ آئیں, تو آپ علیہ السلام نے ان کو اپنے پاس بلایا اور اپنی چادر میں سمو لیا. سیدنا علی المرتضی حیدر کرار, اہل مسلمانوں کے دل کے چین و قرار رضی اللہ عنہ, وہ آئے
تو آپ نے ان کو اپنی چادر میں سمیٹا. پھر سیدنا حسن رضی اللہ عنہ آپ نے ان کو بھی چادر میں لیا. پھر سیدنا حسین رضی اللہ عنہ آپ نے ان کو بھی اپنی چادر میں لے لیا. اس کے بعد آپ نے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجز اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. آپ نے یہ آیت پڑھی, بلکہ آیت نازل اسی وقت ہوئی ہے کہ اللہ رب العالمین نے, اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اس آل رسول کو رجز سے پاک کر دیا ہے اور انتہا درجے کا پاک بنا دیا, پاکیزہ بنا دیا. اور اللہ آپ نے فرمایا کہ اللہم ہؤلاء, اے اللہ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں نا, یہی میرا اہل ہے, یہی میرا آل ہے. آپ علیہ السلام نے صحابہ کو یہ تعلیم دی. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے وقت سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی جو عمر تھی وہ 6 سال تھی, یعنی اس وقت بھی وہ معصوم سے تھے. تو ایک بار سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ انہوں نے دیکھا سیدنا حسین رضی اللہ عنہ گھر کے باہر کھیلتے ہوئے, تو وہ ان کے پاس گئے اور ان کو بوسہ دیا اور کندھے پر بٹھا دیا, اپنے کندھے پر, اور چلنے لگے. تو لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ ہستی ہے جو خلیفہ کے کندھے پہ اس لیے ہے کہ یہ محمد کے کندھے پہ چڑھی تھی صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے رسول کے کندھے پہ تھی, تو یہ خلیفہ کے کندھے پر بھی ہے اور اس کا کندھا اس حسین کے لیے حاضر ہے. بوسہ دیا, چومنے لگے اور رو دیے اور کہا کہ یہ وہ حسین ہے, یہ وہ حسن ہے کہ جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرتے تھے, تو میں بھی ان سے محبت کرتا ہوں. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الحسین منی, یہ حسین مجھ سے ہے, وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْن, اور میں حسین سے ہوں. اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو حسین سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرے گا, اور جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ اللہ سے محبت کرتا ہے, یعنی اللہ اس کے رسول کی محبت اس میں شامل ہے. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کو ایک بات سمجھائی اور کہا کہ یہ جو حسن اور حسین, الحسین الحسن والحسین, یہ جو حسن حسین تم دیکھ رہے ہو یہ عام لوگ نہیں ہیں, یہ عام شخصیات نہیں ہیں. یہ کون ہے؟ سید شبابی اہل الجنہ, یہ جنت میں نوجوانوں کے سردار ہیں. کوئی سردار سے ناتا توڑے گا اس سردار سے کہ جو جنت کا سردار ہو. جو حسین سے ناتا توڑتا ہے وہ بدبخت ہے, بد نصیب ہے, ملعون ہے, کیونکہ وہ اپنے آپ کو جنت سے دور کر رہا ہے. میں تو کہتا ہوں کہ جنت کا سردار, یعنی جنت کے سردار حسن اور حسین ہیں. آپ جنت میں بھی جانا چاہتے ہیں اور ان کو پسند بھی نہیں کرتے, آپ جنت میں جا ہی نہیں سکتے حسن حسین کو پیار اور محبت کیے بغیر. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, لوگ مجھ سے ایک سوال کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ بھائی آپ یہ بتائیں, کیونکہ میں مقرر ہوں, خطیب بھی ہوں, لوگوں کے مسائل کو بھی سنتا ہوں سارا. وہ کہتے ہیں کہ یزید بمقابلہ حسین, اس کے بارے میں بتائیں. تو میں یہ کہتا ہوں کہ یزید کو مقابلے پہ کھڑا کرنے سے پہلے آپ یہ سوچ لیں کہ یزید بمقابلہ حسین بنتا ہی نہیں ہے, ہو ہی نہیں سکتا. کیونکہ یزید اور اس طرح کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ حسین رضی اللہ عنہ کے پاؤں کی دھول کے برابر بھی نہیں. بے شک ان کی دھول بھی اس سے مبارک ہے اور اعلیٰ ہوگی. حسین بمقابلہ حسن یہ تو ایک بنتی بات بنتی ہے, حسین بمقابلہ یزید کسی طرح بھی نہیں بنتا. ان کو اپنے عقل کی اصلاح کرنی چاہیے, اپنے دل کی اصلاح کرنی چاہیے. اس کی وجہ یہ کہ ہم تو اسی شخصیت کے ساتھ ہیں جس کے ساتھ میرا رسول کھڑا ہے, اور وہ حسن اور حسین. حسن اور حسین, بہت اچھی آپ نے بات کی. میں اگلا سوال آپ کے لیے چھوڑے جا رہا ہوں کہ اب یہاں سے جب ہم مدینے سے کربلا کی طرف جائیں گے تو وہاں سے ہم ذکر کریں گے. میں ڈاکٹر صاحب کی طرف چلتا ہوں. ڈاکٹر صاحب, آج کے اس دور میں آپ نے جیسا کہا کہ دین کے ساتھ دنیاوی تعلیم بہت ضروری ہے. اگر ہم دینی تعلیم حاصل کرتے ہیں اور دنیاوی تعلیم حاصل نہیں کرتے تو ہم بہت پیچھے رہ جائیں گے. اگر ہم نے دنیا کے ساتھ چلنا ہے اور اسلام کو پھیلانا ہے تو ہم نے وہ تعلیم حاصل کرنی جو آج کے دور کی تعلیم ہے. کیونکہ آپ کا ادب سے بڑا گہرا تعلق ہے, تعلیم سے آپ کا بڑا گہرا تعلق ہے, اور آپ ایجوکیشنسٹ ہیں. اور میں یہ چاہوں گا کہ ہم ڈگریاں تو لے رہے ہیں, کیا ہم تہذیب سکھا رہے ہیں اپنے نوجوانوں کو؟ اس کی کتنی بڑی اہمیت ہے, اور آج کے دور کی جو تعلیم ہے اس کی کتنی اہمیت ہے؟ شاہ صاحب بہت اچھی بات آپ نے کی. دیکھیں, میں تو اس کو اس طرح دیکھتا ہوں کہ یہ جو سسٹم بنا ہے ایجوکیشن کا باقاعدہ ایک یونیفارم طریقے سے, اس کی تاریخ اتنی قدیم نہیں ہے. اصل تعلیم آپ کے گھر سے
آپ کے ماحول سے, آپ کے والدین سے شروع ہو کر پھر آپ کی سوسائٹی میں, پھر آپ کے معاشرے میں آگے بڑھ کر یہاں تک آ جاتا ہے, پھر یونیفارم ہو جاتا ہے. ہم اگر بہت قدیم دور سے دیکھیں تو کہ جب لوگ اپنے بزرگوں سے بیٹھ کے وہ ادب سیکھتے تھے, دیکھیں پہلے آتا ہے ادب, ادب بالائے نسب. جب آپ ادبدار ہوں گے تو آپ نسبدار ہوں گے. کیا بات کہی آپ نے. یہاں پہ یہ کہتے ہیں کہ پھر ایک فریق بن جاتا ہے کہ جی اس کو ختم کرنے کا, اس کو نیگیٹو پوائنٹ پہ لے جانے کے لیے بالکل کہتے ہیں کہ تعلیم مدے, یہاں پہ نسل کی بات کر رہا ہوں, تعلیم مدے کمزات رہا, کمزات بے بنیاد رہا, کمزات اگر عالم شوات گردن سر تو استاد رہا. یا نسب دار انسان, یا تعلیم سے مراد ہے کہ اس کی کلچر ہے, اس کی جو ادب ہے, اس کی تربیت ہے, وہ چاہے بڑے بڑے یونیورسٹی میں نہیں پڑھا ہے لیکن وہ اس طرح گفتگو کرے گا, اس طرح اپنی سوسائٹی کو پازیٹیولی لے جائے گا, تو آپ کہیں گے کہ بڑے پروفیسروں سے بھی زیادہ یا پی ایچ ڈی ڈگری سے زیادہ اس کو سمجھ ہے, اس لیے کہ وہ ادب سے جڑا ہوا ہے. کہ اگر وہ نسل میں معذرت کے ساتھ اگر وہ کمزات ہوگا تو وہ پہلا کام کرے گا اسی کو ختم کرے گا جسے سیکھا ہے اس نے. حضرت علی علیہ السلام فرماتے نا کہ ڈرو اس کی شر سے جس پہ تم نے احسان کیا ہے. جب آپ احسان کرتے ہیں اگر وہ نسلدار ہے تو آپ کو زندگی بھر اپنے محسن سمجھے گا, لیکن نسب میں کم ہے تو ہمیشہ آپ کو نقصان دینے کی درپے ہوگا. تو یہ پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جی ایجوکیشن آتا ہے ہمارے سوسائٹی میں یونیفارم شکل میں, تو اس پہ ہم اگر آج آگے نہیں بڑھ پا رہے ہیں, نہ دین کو سمجھ رہے ہیں نہ دنیا کو سمجھ رہے ہیں, ایک عجیب سی ایک مخلوق بنے ہوئے ہیں. خاص طور آپ نے جو بات کہی کہ جس پہ آپ احسان کرتے ہیں اس کے شر سے بچو, یعنی کہ جس پہ آپ احسان کر رہے ہیں اس سے آپ کو ڈرنا ہے. یہی تو دیکھیں, جب آپ کے اندر نسب نہ ہوگا, جب آپ کے اندر وہ اصلیت نہیں ہوگا, تربیت نہیں ہوگا, تو ہمیشہ آپ ایسا سے کمتری میں جائیں گے, تو نقصان پہنچانے کی درپے ہوں گے. میں سوسائٹی کی بات کر رہا تھا کہ جب آپ یونیفارم آ گیا ایجوکیشن میں, ہماری بدبختی یہ ہے کہ ہم آج بھی صحیح سمت میں ایجوکیشن کو حاصل نہیں کر پا رہے ہیں. ہمارے نظام میں دیکھیں کئی نظام تعلیم ہیں, دینی مدرسوں کا ایک تعلیم ہے, پیلے اسکول جو عام زبان ہم کہتے ہیں گورنمنٹ کے, وہ ایک سسٹم میں چل رہا ہے, پھر او لیول اے لیول عجیب دوسرے طرح کے چل رہا ہے. یہی بچہ جب کمپٹیشن ایگزام میں جائے گا, یہ دینی تعلیم یافتہ کو کہے گا کہ معذرت کے ساتھ مفتی بیٹھے ہوئے کہ یہ جاہل لوگ ہیں, حالانکہ وہ جاہلیت اس پہ نہیں ہے, وہ مجھ سے بہتر جانتا ہوگا, لیکن کیونکہ اس کی اس لباس میں, اس ہولیے میں دیکھتا ہوں تو مجھے تصور کیا جاتا ہے یا مجھے تصور میرے دل میں بنایا گیا کہ یہ اس کو کچھ نہیں آتا. ایک تو یہ تفریق, جو سوسائٹی میں تفریق پیدا ہوتا ہے, جب دل ایک سب جڑتے نہیں ہیں تو آپ کے نظام تعلیم آپ کو دور کر رہا ہے, اس کو کم ہونا چاہیے. جی ہاں. پھر آپ کو جو او لیول اے لیول جو اپر کلاس کے, پھر دوسروں کو عجیب نگاہ سے دیکھتے ہیں. جب یہ کمپٹیشن ایگزام میں جاتے ہیں تو پھر یہاں پہ آپ کے وہ تعلقات, وہ ذریعہ جو کہ ہم نے نام نہاد بنائے ہیں, پھر وہ اپنے ہتھیار لے کے سامنے آ جاتے ہیں کہ جی اس کو سسٹم میں آنا چاہیے, اس کو نہیں آنا چاہیے. تو ہم اس بات کو بالکل اگر بیٹھ کے سوچیں کہ بھائی اس نظام تعلیم کو ایک یونیفارم بنائیں, ایک جیسا بنائیں, تاکہ اگر اپر کلاس کا بچہ اسی سلیبس کو پڑھ رہا ہے, دو ایک گاؤں رورل ایریا میں رہ رہا ہے تو اسی کو پڑھے. اس کو ہم مثال بنا سکتے ہیں, نماز جب ہم پڑھتے ہیں میں وہ تو ایک صف میں ہم سب کھڑے ہیں, غریب امیر, رنگ اور نسل کے بغیر. اگر ایسا نصاب آ جائے تو بہت کچھ سر, یہ آپ کے مسائل کے حل کی بات کر رہا ہوں. اگر آپ اس پہ آ جائیں گے تو اگر 100% نہیں لیکن 90% آپ کے مسئلے حل ہونے کی طرف جائیں گے. ہم نے ذہن یہ بنایا ہے کہ جی یہ فلاں اسکول سے یا فلاں نظام سے آیا ہوا ہے, لہٰذا یہ بہت جانتا ہے, یا اس کو اپوزٹ یہ کچھ نہیں جانتا. آپ مجھے بتائیں کہ جتنے بھی بڑے لوگ آج دنیا میں راج کر رہے ہیں وہ گراس روٹ سے آئے ہوئے لوگ ہیں. ایون آپ نے اور ہم نے گورنمنٹ اسکول سے پڑھا ہوا ہے, وہی میں بات کر رہا ہوں. اس وقت تو پیراشوٹ سے آئے ہوئے لوگ اوپر سے نیچے آتے ہیں, گراس روٹ کے لوگ نیچے سے اوپر جاتے ہیں. اس بات کو سمجھنا چاہیے. اور یونیورسٹیوں میں آپ جتنا بھی پڑھائیں, جب تک آپ کی بنیاد مضبوط نہیں ہوگا, اسکولنگ آپ کا صحیح نہیں ہوگا. دیکھیں ایک استاد کو, جو ٹیچر جو پڑھاتا ہے اس کو ڈاکٹر کی ذہن سوچنا چاہیے. آپ جب پیشنٹ ہے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, وہ آپ کے صرف نام پوچھتا ہے, پھر یہ پوچھتا ہے کہ پرابلم کیا ہے, بیماری کیا ہے, اس کے علاج کے در پہ ہوتا ہے. یہ نہیں پوچھتا کہ آپ شیعہ ہیں سنی ہیں,
آپ ہندو ہیں مسلمان ہیں، آپ سندھی ہیں بلوچ ہیں، آپ فلاں ہیں، اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ اگر اسی سوچ پہ آگے بڑھیں گے تو آپ کی سوسائٹی میں بہت جلد ایک برادری، برابری اور مساوات آ جائے گا. ہم جتنے بھی مواعظ کرتے رہیں، جتنی بھی نصیحتیں کرتے رہیں، جس طرح ہم اب مولوی صاحب سے ہٹیں گے پھر ہمارا سوچ وہی ہوگا. معیشت، مہنگائی، غربت، فلان، کلاس وائز، اپر کلاس، لوور کلاس، اس سے آپ نہیں نکل سکتے جب تک آپ ایک یونیفارم ایجوکیشن سسٹم نہیں لائیں گے. جی آپ نے بہت اچھی بات کہی کہ ہمیں بالکل ایک یونیورس جس کو ہم کہتے ہیں وہ سسٹم ہونا چاہیے، اور انسانیت کا جو مقصد ہے نا اس کو سامنے رکھنا چاہیے، تمام مذاہب سے بالا تر ہو کر، تمام فرقوں سے بالا تر ہو کر. جب ہم اس بات پر بات کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیے گا کہ ہمارے پاکستان میں بہت بڑی تبدیلی آ سکتی ہے. آپ نے بڑی اچھی بات کی. چلتے ہیں مفتی صاحب کی طرف. مفتی صاحب، واقعہ کربلا ایک دل خراش واقعہ ہے اور اس سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے آج کے دور کے اندر. تو ہم اسٹارٹ وہیں سے کرتے ہیں کہ جب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر مدینے کے میں ان کو مجبور کیا گیا کہ ان کو آپ مدینہ چھوڑیں، تو پھر آپ جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پہ گئے اور وہاں پر دعا مانگی اور وہ ویژولائز کیا جس طریقے سے وہ آپ سے محبت کرتے تھے، جس طریقے سے آپ کو کندھے پہ اٹھاتے تھے. تو وہ جو کیفیت تھی ان کی اس وقت، وہاں سے لے کر میں چاہوں گا کہ کربلا تک کا آپ جو ہے واقعہ جو ہے وہ اس پر روشنی ڈالیں. شاہ صاحب میں تھوڑا اور پیچھے جاؤں گا جی تاکہ چیز سمجھ میں آئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ پہ کھڑے اور آپ کے ساتھ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عثمان غنی وہ بھی کھڑے رضی اللہ. تو پہاڑ ہلنے لگا تو آپ نے اس پر پاؤں مارا اور کہا کہ اللہ کے حکم سے رک جا، ٹھہر جا، تجھ پر ایک رسول، ایک صدیق اور 2 شہید کھڑے. اور وہ رک گیا. یہاں سے بات شروع کرتا ہوں. دوسری بات، پہاڑ رک گیا. وہ پہاڑ رک گیا کیونکہ نبی صلی اللہ کے اللہ حکم سے علیہ اور نبی وسلم کے اللہ کے حکم سے جی. تو وہ رکے گا نا. تو دوسری بات، سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنائی. آپ نے فرمایا کہ فتنوں کا جب دور آئے گا تو فتنوں کے اور مسلمانوں کے درمیان ایک دروازہ ہوگا. تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ حدیث سن رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ یہ جو دروازہ ہوگا یہ توڑا جائے گا، یہ کھولا جائے گا. کہا یہ جب تک یہ دروازہ بند رہے گا نا تو فتنے مسلمانوں کو نہیں گھیریں گے. تو انہوں نے کہا کہ یہ فتنوں کا دروازہ توڑ دیا جائے گا، اور یہ دروازہ خود سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. انہی کے بارے میں یہ شہادت کی پیشن گوئی تھی. فتنوں کا جو آغاز ہے نا وہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت کے ساتھ ہوا ہے. ٹھیک ہے. ابو لولو فیروز جو جس طرح کے یہ لوگ تھے انہوں نے آپ کو شہید کیا. اس کے بعد پھر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو دورہ خلافت ہے، اس میں بلوائی باغی انہوں نے پھر آپ کو شہید کیا. اس کے بعد سن 40 ہجری کے اندر ایک عظیم المرتب عالی مقام سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی شہادت انہی لوگوں کے ہاتھوں ہوئی. ایک گروہ چلتا ہوا تھا عبداللہ بن سبا کا، جو سبائی گروپ تھا. یہ وہ ظالم لوگ تھے. میں اس کی مثال دیتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو یہودی ہیں یہ اتنے ظالم ہیں کہ انہوں نے ایک دن میں 300 نبیوں کو شہید کیا. ایک دن میں 300 نبیوں کو شہید کیا. یعنی یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے اپنے ہی نبیوں کو شہید کیا. اپنے ہی گراتے ہیں نشیمن پہ بجلیاں. یہی ہوا ہے صحابہ کے ساتھ بھی، خلفاء کے ساتھ، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ اور سیدنا حسن اور حسین کریمین رضی اللہ عنہم کے ساتھ. اب ہم آتے ہیں اس طرف کربلا کی طرف. واقعتاً کربلا ایک دل سوز اور غم سے نڈھال کر دینے والا اور کربناک واقعہ ہے کہ جس کو کوئی مسلمان برداشت نہیں کر پاتا. کم از کم میں تو جب اس کو پڑھتا ہوں تو میرے آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں. ہاں، دل غمگین ہو جاتا ہے بالکل ایسا ہی، اور برداشت سے باہر ہو جاتی ہے. اور زبان سے یہی بات نکلتی ہے کہ کتنے ظالم اور ملعون تھے کہ جنہوں نے آل رسول کو بھی نہیں بخشا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو میں آپ کو جو مثال دے رہا ہوں کہ یہودیوں نے 300 یعنی ان ظالموں نے نبیوں کو نہیں بخشا. تو یہ انہی کی طرح کے ظالم تھے
کہ جنہوں نے آل رسول کو بھی نہیں بخشا اور ان کو شہید کیا. تو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب امیر معاویہ خلیفہ بنے جب سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو امیر معاویہ نے ان سے کہا کہ مجھے خلیفہ بنایا جائے. چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی تھی اور آپ نے ایک موقع پر سیدنا حسن محفل موجود تھے, آپ نے کہا یہ میرا بیٹا. آپ ان کو نواسا نہیں کہتے تھے, ان دونوں کو بیٹا کہتے تھے, نواسا نہیں کہتے تھے. یہ اولاد بہت, کہتے تھے. ہاں یہ بہت بڑا شرف ہے. جی اولاد کہتے حسن اور حسین کے لیے بیٹا بولتے تھے. میں ایک آیت یہاں جوڑوں گا, 2 آیتیں. اللہ تعالیٰ نے کہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. نبی کے دشمن تو غیر آباد ہیں, ٹھیک ہے نا, ان کا نام و نشان نہیں ہے. میرے آقا کا نام بلند رہے گا اور نہ آقا کے جو آل ہے اس کا نام بھی بلند رہے گا آقا کی وجہ سے. ان شانئک ھو الابتر. دوسری آیت یہاں کوٹ کروں گا. ان ظالموں نے کہا تھا, کافروں نے, کہ ان کی اولاد نہیں ہے تو نہیں چلے گی نسل. اللہ نے کہا کہ ان شانئک ھو الابتر, ہم تو آپ کو دیں گے, ان سے چھین لیں گے سب کچھ, آپ کو نام بھی دیں گے, عزت اور آپ کو اولاد بھی دیں گے. یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تعلیم دی کہ نسل جو ہے نا, بعض یہ مشہور ہے کہ بیٹے سے چلتی, بیٹے سے چلتی ہے, بیٹا نہ ہو تو بیٹی سے بھی چلتی ہے, بیٹی سے بھی چلتی ہے, بیٹی چلتی ہے. اور آپ علیہ السلام نے جو امام مہدی کے بارے میں حدیثیں فرمائی ہیں نا, تو اس میں آپ نے یہی بات فرمائی. آپ نے کہا میری آل میں سے ہوگا, میری آل میں سے ہوگا, اس کا نام مشبر ہوگا محمد, اور اس کے باپ کا نام عبداللہ ہوگا, اور وہ میری بیٹی کی اولاد میں سے ہوگا, یعنی وہ آل رسول میں سے. تو آپ نے سب کو جو بھی نسل میں اللہ کے نبی نے اپنے سے جوڑا ہے, اپنے سے اس پورے آل کو, اور آج بھی وہ آل موجود ہے الحمدللہ, اور قیامت تک رہے گی انشاءاللہ وہ آل, اور وہی فتنہ دجال کا خاتمہ کرے گی انشاءاللہ. آپ دیکھیں کہ آپ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ یہ میرا بیٹا مسلمانوں کی 2 بڑی جماعتوں میں صلح کا باعث بنے گا. انہوں نے اپنی خلافت چھوڑ دی مسلمانوں کی لڑائی روکنے کے لیے, خون خرابہ روکنے کے لیے, کیونکہ ان کے نانا بھی ایسے ہی تھے, نانا بھی ایسے تھے, مسلمانوں میں خون خرابہ لڑائی نہیں چاہتے تھے. سیدنا حسین رضی اللہ عنہ بھی ایسے ہی تھے, ٹھیک ہے. جب یزید خلیفہ بنائے, بادشاہ بنا, تو یہ خلیفہ نہیں, یہ ملوکیت ٹائپ کا ایک معاملہ تھا نا, اور یہ ٹرانسفر ہوا تھا والد سے بیٹے کی طرف, تو وہ اس کو پسند نہیں کرتے تھے. یہ چیز غلط ہے, اس چیز کو نہیں ہونا چاہیے. اگر یہ چل پڑا معاملہ تو یہ خرابی کی طرف جائے گا, اور ایسے ہی ہوا, پھر امت خرابی کی طرف ہی گئی ہے, سارا کچھ ہوا ہے. ایسے ہی ہے. تو آپ دیکھیں کہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو پیشکش کی گئی کہ آپ بیعت کیجئے. اچھا, یہ سارے واقعے جو بیان کر رہا ہوں یہ تاریخ طبری کے اندر ہیں, البدایہ والنہایہ کے اندر ہیں, الاصابہ فی تمیز الصحابہ کے اندر ہیں, سیرہ اعلام النبلہ, بہت ساری کتب کے اندر یہ واقعات ٹکڑوں. ایک بات یہاں پہ شاہ صاحب میں بات کروں گا, اس واقع کربلا کو ایز اٹ از ویسا ہی بیان کیا جائے جیسا وہ ہوا ہے. اگر آپ اس میں اپنی باتیں انکلوڈ کر دیں گے نا, یہ کچھ اور بن جائے گا, ٹھیک ہے نا. اور یہ آج اسی طرح ہوا ہے, یہ کچھ اور بن گیا ہے. تو کوشش کروں گا انشاءاللہ کہ وہی چیز بیان کروں. تو سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو کہا گیا کہ بیعت کریں, کیونکہ یہ بیعت کا معاملہ تھا. جو خلیفہ بنے گا امت مسلمہ اس پر بیعت کرے گی. تو وہ مدینہ منورہ میں تھے, ولید وہاں پر گورنر تھا. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے, میں چھپ چھپا کے بیعت کرنے والا نہیں ہوں, اعلانیہ بیعت کروں گا میں, اگر کرنی ہوگی تو آپ ٹھیک ہے, صبح آپ جو ہے نا محفل لگائیں, وہی سارا کچھ ہوگا. وہ نہیں لگا سکا, 2 دن انتظار کیا. سیدنا حسین رضی اللہ عنہ 2 دن انتظار کیا, اور پھر وہ موو کر گئے مکہ کی طرف. مکہ آئے تو مکہ سے ان کو خطوط ملے, بہت سارے خطوط تھے اہل کوفہ کے, ہزاروں کی تعداد میں, بہت سارے خطوط تھے, ہزاروں کی تعداد میں خطوط تھے. تو انہوں نے پیش قدمی کی وہاں جانے کے لیے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ وہ آئے, انہوں نے منع کیا کہ آپ کوفہ نہ جائیں. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ چچا زاد بھائی, انہوں نے منع کیا آپ نہ جائیں. عبداللہ بن جعفر چچا زاد بھائی ہیں, انہوں نے منع کیا آپ نہ جائیں. محمد بن حنفیہ جو آپ کے بڑے بھائی تھے, انہوں نے رضی اللہ عنہ, انہوں نے منع کیا آپ نہ جائیں, کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے آپ کے والد کو اور آپ کے بھائی کو بھی نہیں چھوڑا اور ان کو شہید کیا, یہ آپ کو بھی دغا دے کے شہید کریں گے اور آپ کا ساتھ چھوڑ دیں گے, ان میں وفا نہیں ہے. کوفی لا یوفی مشہور معاملہ. تو بہرحال چونکہ انہوں نے پھر کہا کہ ہم تھوڑی اس کی تفتیش کرتے ہیں, تو انہوں نے اپنے چچا زاد بھائی جو بہت ہی عزیز تھے ان کو, سیدنا مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ, ان کو بھیجا کہ آپ جائیں, آپ دیکھیں کہ کیا حالات ہیں. وہ گئے وہاں پر,
تو 12,000 لوگوں نے آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر لی, حالات سازگار دکھے سارا کچھ. تو اس وقت نعمان بن بشیر وہاں گورنر تھے, صحابی تھے یہ. تو جب یہ معاملہ وہاں پہنچا یزید کو, تو اس نے ابن زیاد کو گورنر بنایا. غلطی, پہلی غلطی ہے نا. معاملے کو سدھارا جا سکتا تھا, ان کو بلایا جا سکتا تھا, خود بھی جایا جا سکتا تھا, کچھ بھی نہیں ہوا. ٹھیک ہے, میں ود ان 2 منٹ وائنڈ اپ کرنا ہوگا. جی, تو اس کے بعد وہاں ان کو شہید کر دیا گیا دھوکے کے ساتھ. ابن زیاد کے روب اور دبدبے کے اندر آ کے کوفی سارے بھاگ گئے اور ان کا کیا چھوڑو شہید ہو گئے. یہاں سے یہ چل پڑے تھے, اور جب یہ راستے میں تھے تو ان کو خبر مل گئی تھی کہ چچا زاد بھائی شہید ہو گئے. یہ واپس مکہ کی طرف جانے لگے. تو جو ان کے ساتھ ان کے بھائی تھے, خانوادہ رسول تھے, انہوں نے کہا ہم قصاص لیں گے, ہم نہیں جائیں گے. اگر آپ جاتے ہیں تو اب چلے جائیں واپس, ہم وہاں جا کے مر جائیں گے, کوفہ جائیں گے, اپنے بھائی کی اس میں قصاص کریں گے. پر وہ بھی وہاں چلے گئے. کوفہ پہنچے, وہاں پڑاؤ ڈالا, سارا کچھ ہوا. ابن زیاد اور یہ شمر, یہ جتنے بھی لوگ تھے ظالم لوگ, ملعون لوگ, انہوں نے مذاکرات بھی نہیں کیے. ان ظالموں نے مذاکرات بھی, جب انہوں نے بھانپ لیا نا کہ یہ مجھے اب شہید کر دیں گے, کہا کہ 3 باتیں میری, اس میں سے ایک قبول کر لو. نمبر 1, مجھے سرحد بھیج دو, میں کافروں سے لڑوں گا, تم سے نہیں. ٹھیک ہے نا. یہ نہیں کرتے تو میں کیا کروں گا, مجھے واپس بھیجو مدینہ میں وہاں چلا جاؤں گا. اگر یہ بھی نہیں کرتے تو پھر مجھے خود لے چلو یزید کے پاس, مفاہمت کرتے ہیں, بات چیت کرتے ہیں اس سے, میں بیٹھ کے اس سے بات کروں. ان ظالموں نے کوئی بات نہیں مانی, حتیٰ کہ آل رسول کو شہید کر دیا. یہ ملعون لوگ ہیں, یہ خناس لوگ ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جنہوں نے آل رسول کو شہید کیا ہے وہ اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے. ان ظالموں نے اتنا بڑا ایک تو ظلم یہ شہید, اوپر سے اب زبان بھی نہیں ساتھ دیتی کہ کیسے بندہ بولے کہ یعنی سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ کیا ظلم کیا اور کیا انہوں نے ظلم کی انتہا کی. تو یہ ایک بہت بڑا سانحہ ہے, اور یہ ایک میسج دیتا ہے اس امت کو کہ آل رسول سے جڑنا چاہیے, آل رسول سے ہی اپنی محبت کا اظہار کرنا چاہیے, آل رسول کے ہی گن گانے چاہیے. ان میں سے کسی کی تعریف توصیف کسی بھی طرح لائق نہیں ہے, کیونکہ آل رسول کی شہادت کوئی عام شہادت نہیں ہے. بے شک آپ نے تفصیلاً بتایا. مفتی صاحب, میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. پروفیسر ڈاکٹر رمضان بامبری بلوچ صاحب, آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. حسین رضا, میں آپ کی طرف آخر میں آؤں گا, وہیں سے ہم اپنے پروگرام کا وائنڈ اپ کریں گے. ناظرین, فلسفہ شہادت امام حسین کو اگر ہم دیکھیں اور اس کو اپنی عملی زندگی میں اپنائیں تو ہمیں ایک بات بڑی واضح پتہ چلتی ہے کہ حق آنے کے لیے ہے اور باطل جانے کے لیے ہے. آپ کی زندگی میں بھی طوفان آئیں گے, پریشانیاں آئیں گی, مشکلات آئیں گی, لیکن آپ نے اس کے آگے گھٹنے نہیں ٹیکنے ہیں. آپ نے حق کے لیے لڑنا ہے, اور آپ نے اپنی زندگی کو اگر فلسفہ حسین کو اپنا لیں تو آپ کی زندگی کے کافی پرابلم دور ہو جائیں گے. اور یہ جو فلسفہ امام حسین کی شہادت کا ہے, یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں تھا, یہ پوری انسانیت کے لیے تھا. اور آج بھی دنیا کے بڑے بڑے مفکر جو ہے وہ واقعہ کربلا کو باقاعدہ طور پر اس پر بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے اگر حق کے لیے کھڑا ہونا ہے تو واقعہ کربلا کو مثال بنانا ہے سامنے. تو ہم نے بھی اپنی زندگی میں واقعہ کربلا کو سامنے رکھنا ہے اور حق کے لیے لڑنا ہے. اور جب تک کے لیے میں چاہوں گا کہ ہمیں اجازت دیجیے گا. آپ اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. جب تک کے لیے مجھے دیجیے گا اجازت, اور میں چاہوں گا حسین رضا کاظمی کی طرف کہ وہ ہمیں کلام سنائیں. ہو گئی برباد یہ بہنا کرب و بلا میں, کہتی تھی زینب ہائے حسینہ
کربلا کچھ نہ دیا کرب و اذیت کے سوا، میرے دامن میں بچا کیا ہے مصیبت کے سوا، کربلا تجھ سے ملا کیا ہے قیامت کے سوا، کہتی تھی زینب ہائے حسینہ ہو گئی برباد یہ بہنا کرب و بلا میں، کہتی تھی زینب صبح عاشور اذان علی اکبر کی قسم، میرے بھائی پہ چلے تیر ہزاروں پے ہوں، چپ رہی کرب و بلا ہوتے رہے ہم پہ ستم، کہتی تھی زینب ہائے حسینہ ہو گئی برباد یہ بہنا کرب و بلا میں، کہتی تھی زینب ہائے حسینہ میرا 18 برس والا جیالا اکبر کھا گئی اس کو بھی ہے کرب و بلا تیری نظر، میں نے دیکھا ہے اسی لال کا پرچھی میں جگر، کہتی تھی زینب ہائے حسینہ ہو گئی برباد یہ بہنا کرب و بلا میں، کہتی تھی زینب اور میرے عباس پہ کیا گزری بتاؤں کیسے، میرے عباس پہ کیا گزری بتاؤں کیسے، مشق ایک بھرنے میں 2 بازو قلم ہو کے گرے، اس کے مرنے سے محروم بہن چادر سے، کہتی تھی زینب ہائے حسینہ ہو گئی برباد یہ بہنا کرب و بلا میں، کہتی تھی زینب میرے اللہ مجھے شام تلک جانا ہے، کوئی بھی اپنا نہیں شہر بھی بیگانہ ہے، تیری خوشنودی کی رسی میں میرا شانہ ہے، کہتی تھی زینب ہائے حسینہ ہو گئی برباد یہ بہنا کرب و بلا میں، ہو گئی برباد یہ بہنا کرب و بلا میں، کہتی تھی زینب ہائے حسینہ، کہتی تھی زینب ہائے حسینہ۔